बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गेस्ट और के साथ मैं आपका मेज़बान अबू बकर शब्बीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी आसमानों पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। नाज़रीन, गेस्ट और में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े मुनफरिद हैं। वो इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि कहा जाता है कि मंजिल आपकी एक ही होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने सारी मंजिलों को जो है ना अपने साथ लेके चल पड़े हैं और किसी एक फील्ड के साथ मुंसलिक नहीं। ये एक पब्लिक स्पीकर भी हैं, ये इनका ताल्लुक सहाफ़त से भी है, ये एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी डील करते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट भी इनकी डोमेन में आता है और होस्टिंग वगैरह के भी फ़राइज़ इन्होंने सरअंजाम दिए हैं। और आजकल ये एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, शोबा फोरम्स और सेमिनार के साथ इनका ताल्लुक़ है। और इसके अलावा ये CEO हैं अपॉर्चुनिटी क्लब के, और इनका ताल्लुक़ भी लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से रहा है। तो हम बात कर रहे हैं जनाब एहसन कामरे साहब की। हमारे साथ स्टूडियोज़ में वो मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अबू बकर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस इदारे में आप पढ़े, इस इदारे से आप मुंसलिक रहे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज इसी इदारे में आके? आपका एक इंटरव्यू है, एक आप बातचीत कर रहे हैं हमारी जो ऑडियंस उनके साथ। देखिए अबू बकर, ये किसी एजाज़ से कम नहीं होता कि आप जिस जगह में एक स्टूडेंट रहे, आज आप एक गेस्ट के तौर पे वहाँ पर हैं और आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं जो आप इस अदारे से सीख कर गए, उसको आपने अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद आप इस काबिल हुए कि आज आप यहाँ जो गेस्ट और आप कर रहे हैं उसमें मैं यहाँ मौजूद हूँ। और मेरे से आप जो है वो चाहते हैं कि मैं वो बातें बताऊं जो हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे व्यूअर्स को जो है वो इम्प्रेस करें और उनको भी लगे कि हाँ वो ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो ये यकीनन बहुत अच्छा है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का, सबसे पहले, फिर अपने पेरेंट्स का, VC साहब का, यहाँ के टीचर्स का, आपका, अपने दोस्त अहबाब का, कि जिन्होंने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया कि मैं जब यहाँ से पास आउट हुआ और उससे आज तक के सफ़र में जो मैंने कामयाबियाँ हासिल की हैं उनकी वजह से ही आज मैं यकीनन यहाँ मौजूद हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खुशी का मौका है मेरे लिए। एहसन साहब, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह 600 से ज़्यादा आपने फोरम्स, आर्टिकल, रिपोर्ट्स और इस तरह के और भी बेशुमार काम किए हुए हैं। आपके अवार्ड्स भी आपके ज़ुमरे में आए हैं, 50 से ज़्यादा गालिबन आपने अवार्ड्स हासिल किए हैं। तो इतने ज़्यादा काम, और इसको किस तरह मैनेज किया आपने? देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मैंने मल्टीटास्किंग पे काफ़ी लेक्चर करवाए हैं। आप ये देखिए कि सबसे पहले इंसान जो भी कोशिश करता है ना, जो चीज़ होती है उसे अपने आप को समझना चाहिए कि वो क्यों बना है और उसका मकसद क्या है। तो जब मैंने अपनी बॉडी को एनालाइज़ किया तो मुझे ये समझ आई कि अल्लाह ताला ने मेरे समेत मतलब इंसानों से कोई एक काम नहीं लेना। अगर एक काम लेना होता तो अल्लाह ताला आपको कोई एक चीज़ अता कर देता, यानी आपको दिमाग दे देता कि सोचते रहें, आँख दे देता कि देखते रहें, कान दे देता कि सुनते रहें, नाक दे देता कि सूंघते रहें, ज़बान दे देता कि बोलते रहें, हाथ दे देता कि चलाते रहें, पाँव दे देता कि चलते रहें। गर्ज के कोई एक चीज़ अल्लाह ताला आपको अता कर देता कि आप वो काम करते रहें। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी आपको दी है तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो अल्लाह ने आपको दी है उसका मकसद कोई एक काम करना नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जब आपको बनाया ही इसी तरह है कि आप बाय बर्थ मल्टीटास्कर हैं, तो फिर आप अपने आप को एक चीज़ तक कन्फाइंड क्यों रखते हैं? तो मैंने जब इस चीज़ पे सोचा तो फिर मैंने ये देखा कि मैं तो एक वक्त में कई काम कर सकता हूँ और ये सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है। तो फिर मैंने अपनी सलाहियतों को मैं समझता गया, उजागर करता गया, उनको देखता गया, एक्सप्लोर करता गया। तो फिर मैंने जो कुछ सीखा और जो कुछ मैंने किया वो आपके सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी भी काम को मैंने छोड़ा नहीं, सारे काम मेरे साथ साथ ज़िंदगी में चल रहे हैं और सभी फील्ड्स में अल्लाह ताला ने अभी तक कामयाबी दी है। ये यकीनन पेरेंट्स की दुआएं भी हैं और आप दोस्त अहबाब जो हैं वो उनकी सपोर्ट भी है कि अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं और ये सारे काम जो हैं वो एक साथ ही चल रहे हैं। ऐसा सब मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि ज़िंदगी के अंदर आइडियल्स भी होते हैं, इंस्पिरेशंस भी होती हैं, तो किसको आपने फॉलो किया, किसके फुटस्टेप्स के ऊपर आपने कदम रखा ताकि आप इस मंजिल तक पहुँचें? अच्छा, मेरा इस मामले में ना ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि हमें बचपन से ये पूछा जाता है कि आपका आइडियल कौन है। सॉरी, हमें बचपन से पूछा जाता है कि आपका आइडियल कौन है। जब ये चीज़ पूछी जाती है ना तो हमें ये, मेरे नज़दीक एक सवाल गलत है। यानी वो इस तरह से कि आपने किसी को किसी का फॉलोअर बनाने की कोशिश की है, आपने उसकी अपनी पर्सनालिटी को उजागर नहीं होने दिया। हम जब किसी को आइडल बनाते हैं तो फिर हम उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं। आपने पूछा भी अपने सवाल में, आप ही ने यह कहा कि फॉलो, किसको फॉलो करते हैं? तो जब आप फॉलोअर बना रहे होते हैं फिर आपके यहाँ लीडर पैदा नहीं होते। तो मेरे नज़दीक ये सवाल गलत है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ,
کہ آپ نے بے شمار درخت دیکھے ہوں گے لیکن آپ نے برگد کے درخت کے نیچے کوئی دوسرا درخت اگا ہوا نہیں دیکھا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی درخت بنے تو پھر آپ کو جو بیج ہے وہ برگد کے نیچے سے ہٹ کے کہیں اور لگانا ہوگا. تو آپ یہ سوال چھوڑ دیجئے. آپ نے آج یہ سوال پوچھا ہے تو میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ سوال پوچھا جاتا ہے, اور ہمیں بچپن سے یہ سوال بلکہ ہمارے کورس میں ہوتا تھا کہ ہو از یور آئیڈیل. تو یہ سوال غلط ہے. آپ لیڈر پیدا ہونے دیں. ہاں, آپ یہ ضرور ہے کہ دوسروں کے تجربات سے سیکھیں اور خود اپنا راستہ تلاش کریں. جب آپ اپنا راستہ خود تلاش کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو نئی وہ ہو جاتی ہیں. میں نے بھی جب اس طرح سے کام شروع کیا تو مجھے بے شمار لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ڈویبل نہیں ہے, آپ اس کو نہ کریں, یہ رسکی ہے, اس طرح سے ناکام ہو جائیں گے, کسی ایک چیز پر ہی آپ فوکس کریں. تو یہ ہمیشہ آپ کو وہ کہتا ہے جس نے وہ کام نہیں کیا. یعنی وہ ہمارے ہاں ایک ٹرم چلتی ہے کہ جس نے جیسے سیکھا ہے وہ اسی طرح سے سکھاتا ہے. تو اگر آپ کسی کے فالوور بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی پرسنالٹی اس میں دب جاتی ہے. پھر آپ اس جو ایک لمٹ ہے اس کے اندر ہوتے ہیں, آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے نزدیک یہ سوال غلط ہے. تو میرا خیر آئیڈیل تو کوئی نہیں ہے, لیکن میں لوگوں کے تجربات سے سیکھتا ہوں اور میں کھلی کتابیں پڑھتا ہوں, میں انسانوں کو پڑھتا ہوں, ان کے تجربات سے سیکھتا ہوں, ان کی ناکامیوں سے سیکھتا ہوں. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ناکام ہے تو وہ کس لیے ناکام ہے, آپ کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ شخص ناکام نہیں ہوتا, اس کا کوئی نہ کوئی ایکٹ ایسا ہوتا ہے جو اس کی وہ ایک چیز کو ناکام کر دیتا ہے. تو آپ کو اس سے سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں وہ ناکامی جو ہے, وہ وجہ جو ہے وہ نہ پیدا ہونے دیں. تو اس لیے آئیڈیل تو میرا کوئی نہیں ہے. میں نے وہی رپیٹ کیا کہ میں لوگوں کے تجربات جو ہیں وہ ان سے ضرور سیکھتا ہوں. اچھا احسان صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ زندگی کے اندر کبھی ڈی موٹیویٹ ہوئے ہیں یا کبھی اس طرح کا فیز بھی آیا ہے کہ یار اب نہیں ہو رہا, کیونکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ سوسائٹی ہوتی ہے, ان کو ساتھ بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو انسان کسی نہ کسی موقع پہ جب ٹائم نہیں دے رہا ہوتا تو گلے شکوے بھی بنتے ہیں. تو اس کو کس طرح آپ نے جو ہے وہ کور کیا؟ دیکھیں, ایک چیز ہم یہ کہتے ضرور ہیں لیکن ہم اس کو پریکٹیکلی ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں, نہ پریکٹیکلی ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. تو ماں کی گود سے مطلب میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ جو گھر ہوتا ہے نا, اگر آپ کے گھر میں سکون ہے, اگر آپ کو گھر سے موٹیویشن ہے, تو دنیا میں جو مرضی ہو جائے آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے. تو میرے پیرنٹس نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا, اور ایک فورس ہے جو انہوں نے دی ہے, وہ ڈرائیونگ فورس جس کی میں بات کرنے لگا ہوں, وہ ڈرائیونگ فورس ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل. آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے جو کچھ عطا کرنا ہے اللہ نے عطا کرنا ہے, اور اگر نہیں عطا کرنا, مجھے کچھ نہیں ملنا, تو وہ بھی اللہ کی رضا سے ہی نہیں ملنا. نہ مجھے کوئی انسان کچھ دے سکتا ہے, نہ کوئی انسان میرے سے کچھ لے سکتا ہے. تو آپ اپنی خود احتسابی کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ جو نہیں دیتا اس میں بھی حکمت چھپی ہے, اور جو دیتا ہے اس میں بھی حکمت ہے. جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے اور آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ہوتا ہے, تو پھر آپ زندگی میں کسی بھی موڑ پہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے. آپ ڈی موٹیویٹ ہی تب ہوتے ہیں جب آپ لوگوں سے امید وابستہ کر لیتے ہیں کہ یار میں اس کے پاس چلا جاؤں, یہ مجھے کچھ دے دے گا. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ جو ہے وہ خود کیا ہے نا, رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. باقی دنیا کی کوئی چیز دیکھ لیں, کون کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک رزق ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا, تو وہ ہر ایک کو پہنچتا ہے. اگر رزق بھی انسان کے بس میں ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاتا, شاید ایک نوالا بھی کسی کو نہ ملتا. تو جب اللہ تعالیٰ پہ آپ کا توکل ہوگا تو پھر آپ زندگی میں مشکلات کس کو نہیں آتی ہیں, لیکن آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں. صحیح. جس طرح کہ احسان صاحب آپ کا تعلق جو ہے وہ صحافت سے بھی ہے, آپ لکھتے بھی ہیں, تو آج کل کی جو یوتھ ہے اس کو کیا چاہیے کہ ایک اچھا رائٹر بننے کے لیے کون سے سٹیپس ضروری ہیں, کس طرح جو ہے وہ بہترین طریقے سے اپنا خیال ہے اس کو لفظوں کی صورت میں کاغذ پر اتار سکتا ہے؟ دیکھیں وہ بکر, اس حوالے سے جس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے, جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے نئے لوگوں کو جو مارکیٹ میں نئے آ رہے ہیں, یا وہ لوگ جو لکھنا چاہتے ہیں, ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ کاپی پیسٹنگ سے باہر نکلیں. صحیح. ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے, یا یہ طریقہ کار ایک بن گیا ہے کہ اگر آپ نے رائٹر بننا ہے, آپ 3 سے 4 آرٹیکلز پڑھیں اسی ٹاپک پہ, ان آرٹیکلز کو ملا کر مکس کر آپ ایک نئی چیز بنا دیں, اور وہ مارکیٹ میں ایک نیا آرٹیکل آ جاتا ہے, اور سب کہتے ہیں یار واہ واہ کیا لکھ دیا آپ نے, لیکن وہ آپ کو کاپی پیسٹنگ آپ نے کی ہوتی ہے, صرف یہ ہے کہ ورڈز کو آگے پیچھے کر کے آپ نے وہ کیا. اگر آپ ایک اچھا رائٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تخلیق کرنا چاہیے. وہ جو چیز ہے پہلے اس کو اپنے مائنڈ میں تخلیق کریں, اس کے بعد پھر وہ جب آپ بن جاتی ہے چیز, تو پھر آپ اس لڑی میں چیزیں پروتے جاتے ہیں, تو وہ آپ کی کامیابی ہوتی ہے. وہ آپ کی تحریر جو ہے وہ بولتی ہے, اور آپ کی تحریر ہونی بھی ایسی چاہیے کہ جو ریڈر ہے جب وہ اس کو پڑھ رہا ہو
تو اس کے ساتھ وہ چیز ایسے لگ رہا ہو جیسے کمیونیکیشن ڈائریکٹلی چل رہی ہے، اس کے ساتھ آپ آپ کی تحریر بات چیت کر رہی ہو، تو بات چیت اسی وقت ہی ہو سکتی ہے جب وہ آپ کی اپنی تخلیق ہو، جب آپ کو پتا ہو کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ نے کیسے کہنا ہے، پھر آپ کو پتا ہو کہ جس نے اس کو پڑھنا ہے وہ کیا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، پھر آپ کی چیز جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے قریب ہو. تو اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کی تحریر جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی، بلکہ وہ تحریر سے زیادہ تخلیق ہوگی. تو تخلیق جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پسند کی جاتی ہے اور لوگ اس کی پذیرائی بھی لوگوں میں ملتی ہے. تو اگر آپ اچھا رائٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کاپی پیسٹنگ کو چھوڑ کر آپ کو تخلیق کی طرف جانا ہوگا. اچھا، مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ ایک اچھا لکھاری بننے کے لیے کہ کسی کو پڑھنا کس حد تک ضروری ہے؟ اس حوالے سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ جب پڑھیں کچھ بھی، کوئی آرٹیکل پڑھیں، کوئی بک پڑھیں، کچھ بھی آپ جب پڑھ رہے ہوں تو آپ یہ ضرور دیکھیے کہ یہ کس نے لکھی ہے. آپ کو تحریر میں، آپ کو کتابوں کی چوائس میں بہت زیادہ ٹچی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے نظریات پہ، آپ کی سوچ پہ، آپ کے دماغ پہ افیکٹ کرتی ہے. تو ہمیشہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو پہلے یہ دیکھیے کہ اس کا رائٹر کون ہے، کیونکہ اس نے آپ کی ذہن سازی کرنی ہے. بالکل. آپ کو ایک لائن دینی ہے کہ آپ نے کس طرف کو لکھنا ہے، کس طرف کو جانا ہے. تو آپ کتابوں کی سلیکشن میں جو ہے وہ چوزی ہوں، آپ بکس وہ دیکھیں جو بہت اچھی ہیں، جو اچھے رائٹرز کی لکھی ہوئی ہیں. بک خریدنے سے پہلے یا بک پڑھنے سے پہلے اس کے ریویوز کو دیکھیے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور مارکیٹ میں اس کی کتنی پذیرائی. اسی طرح ہی آرٹیکلز کا. تو آپ، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کا جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کا دماغ کھلے گا، آپ اتنا زیادہ اچھا لکھ سکتے ہیں. تو لیکن آپ کو سلیکشن جو ہے اس میں بہت زیادہ چوزی ہونا چاہیے. اچھا، آج کل کی جو یوتھ ہے، مطلب ان کو گلے شکوے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپرچونٹی نہیں مل رہی، ہمیں اپرچونٹی نہیں مل رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کی جو یوتھ ہے اس کو اپرچونٹی کریٹ کرنی چاہیے کہ اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اپرچونٹی جو ہے وہ کب نہیں رہی اور چیلنجز کب نہیں رہے. صحیح. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. بالکل. اس نے سب کچھ تلاش کیا، خود کچھ چیزیں خود انوینٹ کی. اب اس وقت کے انسان کو دیکھیے اور آج کے انسان کو دیکھیے. تو میں یہ سوال آپ ہی سے کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کیا اس وقت کے انسان کو چیلنجز زیادہ تھے یا آج کے انسان کو؟ اس وقت کے انسان کو. اور لیکن اس نے ان چیلنجز میں اپرچونٹیز کو ڈھونڈا. اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آپ یہ سمجھے کہ آپ کے کمپیوٹر میں اپرچونٹیز کا ایک فولڈر ہے. صحیح. آپ نے اس کو اوپن ہی نہیں کیا تو آپ کیسے ان اپرچونٹیز تک جائیں گے؟ آپ تو ابھی جو ڈیسک ٹاپ ہے اس سے ہی نہیں ہٹے، آپ نے وہ ان فولڈرز کو ہی سب کو اوپن نہیں کیا، تو آپ کیسے اپرچونٹیز کے فولڈر تک پہنچیں گے؟ تو وہ آپ کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسمت ایسی ہوتی ہے کہ اپرچونٹیز خود چل کے آپ کے پاس آ جاتی ہیں، لیکن یہ بہت ریئر چانس ہوتے ہیں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جی صبح میں کہ آپ نماز پڑھتے اس کے بعد آپ زمین پر پھیل جاؤ رزق کے لیے. بالکل. تو بے شمار لوگ جو ہیں صرف اپرچونٹیز کو رزق کے ساتھ ہی اٹیچ کرتے ہیں، پیسے کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. تو اگر ایسی چیزیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا. صحیح. اب طریقے جو ہے زمین پہ پھیلنے کا، اب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ اس کے تھرو پوری دنیا میں پھیل سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے، آپ خود تلاش کریں. کئی اپرچونٹیز ایسی ہوتی ہیں ہمارے تک آتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپرچونٹی تھی ہمارے پاس، وہ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپرچونٹی آئی اور ہم تیار نہیں تھے اس کے لیے، اور بعد میں سوچتے ہیں کاش میں اس وقت یہ کر لیتا تو آج میں ایسا نہ ہوتا، یا میرے ساتھ آج ایسا نہ ہوتا، میں آج بہت آگے ہوتا. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپرچونٹیز آج بھی بے شمار موجود ہیں اور چیلنجز آج بھی بے شمار موجود ہیں. تو آپ کو خود دیکھنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا اپرچونٹی ہے اور کیا چیلنج ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو چیلنج آپ کو فیس کرتے ہیں، جب آپ اس چیلنج سے ٹکرا جاتے ہیں تو اس کے اندر سے کئی بے شمار ایسی اپرچونٹیز نکل آتی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے اچھا فیصلہ کیا، اگر میں اس وقت ڈر جاتا یا اگر میں اس وقت یہ ڈیسیژن نہ لیتا تو شاید آج میں ایسے نہ ہوتا. صحیح. ناظرین، آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ احسن صاحب جو ہیں وہ اپرچونٹی کلب کے نام سے ایک آرگنائزیشن بھی چلا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا آپ کے پاس کہاں سے آیا اپرچونٹی کلب؟ میں اصل میں لاسٹ گورنمنٹ کے ساتھ 5 سال ہم نے کام کیا ہے. میں چیف منسٹر یوتھ موبلائزیشن کمیٹی کا ایگزیکٹو ممبر تھا. صحیح. تو اس پلیٹ فارم سے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز وغیرہ کرواتے تھے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. جب گورنمنٹ بالکل اینڈ ہو گئی، خاص کر لاسٹ ایئر جو تھا وہ جس طرح سے کرائسس میں تھا، تو وہ ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی کافی حد تک سٹاپ ہو گئی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میرا جو اتنا ایکسپیرینس ہے، ایک تو یہ 5 سال جو میں نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا، اور اس سے پہلے کیونکہ اسکول سے ہی ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں تھے، تو میرے پاس جو ایک اتنا مور دین اے ڈیکیڈ ایک ایکسپیرینس تھا.
تو میں نے یہ سوچا کہ یار اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں چونکہ اپنے بہت زیادہ میرا یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہوئی جب ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں گئے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یار جو موٹیویشن میرے پاس ہے شاید ان کے پاس نہیں ہے، یا ایسا ہے کہ جو موقع میرے پاس ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں، تو وہ شاید میرے سے کئی گنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، اگر ان کو ہم اپرچونیٹیز دیں تو وہ یقیناً بہت زیادہ آگے بھی جا سکتے ہیں، تو ہماری سوسائٹی میں مایوسی ختم ہو سکتی ہے اور لوگ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر کے پاکستان کا نام نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی روشن کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس حوالے سے میں نے یہ پلان کیا کہ یار ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کرنا۔ پہلے ہم نے سوچا کہ ایک سوسائٹی بناتے ہیں، اس سوسائٹی پہ ڈفرینٹ ناموں پہ ڈیبیٹ ہوئی، ہم نے نام سلیکٹ بھی کر لیے۔ جس دن فائنل کرنا تھا ہم نے، تو اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ یہ نام جو ہے وہ میرے مائنڈ میں آیا، اپرچونیٹیز کلب۔ صحیح۔ جب اپرچونیٹیز کلب کا نام میں نے اپنے فادر کے ساتھ ڈسکس کیا تو فادر نے کہا کہ آپ اس کو اپرچونیٹیز کرنے کی بجائے آپ اس کو اپرچونیٹی کلب کر دیں، تو میننگ تو سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا اس طرح سے پھر یہ اپرچونیٹی کلب آ گیا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بیسکلی ہے کیا۔ تو اپرچونیٹی کلب کے پیچھے جو مین تھیم ہے وہ ایک نیٹ ورکنگ ہے، یعنی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو جو ایکسپرٹس ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، جو پروفیشنلز ہیں، ہم ان کے ساتھ لنک کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پہ کلب کی ممبرشپ ہوتی ہے اینولی، اس میں اسٹوڈنٹ ممبر سے لے کر تو اس میں ایگزیکٹو ممبرس تک ہیں، اور ایگزیکٹو ممبرس میں وہ لوگ آتے ہیں جو مارکیٹ میں ہائیلی پروفیشنل لوگ ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال کا جن کا ایکسپیرینس ہے، اس میں بزنس کمیونٹی سے بھی ہیں، اس میں پروفیسرز بھی ہیں، اس میں میڈیا پروفیشنلز بھی ہیں، اس میں اینکرز بھی ہیں۔ تو یہ ایک آئیڈیا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو لنک کریں پروفیشنلز کے ساتھ، اور ایک ہم ایسا برج ان کے درمیان کر دیں کہ ان کو اپرچونیٹیز ملیں ان دا سینس آف جابس، انٹرنشپس بزنس کے لیے، اور جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو یہاں سے ایک ریسورس ملے۔ تو اس میں الحمدللہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اب ہم سیکنڈ اینیورسری اپنی سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپرچونیٹی کلب کی، تو یہ اس کے پیچھے پرپس تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ایک CSR کا کانسیپٹ بھی رکھا، یعنی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم میڈیکل کیمپس، ہم اویئرنیس کیمپینس وغیرہ بھی اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے وہ ہم مینیج کرتے ہیں، انٹرنیشنل ڈیز پہ بھی، اور سیمینارز، کانفرنسز، سمٹس، ورکشاپس، ٹریننگ سیشنز وغیرہ ہم کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہمارے اپنے ممبرس ہوتے ہیں ان سے ہم چونکہ اینولی ایک فی چارج کرتے ہیں تو ان کے لیے پورا سال ایکٹیویٹیز فری ہوتی ہیں، لیکن باقی جو آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں وہ obviously ان کے لیے پے کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی تک جو اپرچونٹیز کلب ہے، اپرچونٹی کلب سوری، اس میں کتنے ممبرز آ چکے ہیں، اور فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہاں اس اپنے جو آرگنائزیشن ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ میرے پاس کوئی اراؤنڈ 50+ کنٹریز سے ڈفرینٹ جو یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں وہ میرے پاس ایڈ ہیں فیس بک پہ۔ صحیح۔ تو جب ہم نے اس کو اناؤنس کیا تو مجھے یہ تھا کہ جو اپر کیٹیگریز ہیں اس میں شاید ہمارے پاس اپلیکیشنز کم آئیں، تو جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ زیادہ چونکہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس میں تو یہ آئیں گے۔ لیکن وہ ہماری پہلی ممبرشپ ڈرائیو میں 350+ اپلیکیشنز ہمیں آئیں، اور جب ہم نے ان کو ریکروٹ کیا تو یہ پتہ چلا کہ زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ابراڈ سے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز سے زیادہ اپلیکیشنز ہیں۔ تو ہم نے جب ان کو ریکروٹ کیا تو ہم اس معاملے میں بہت زیادہ ٹچی ہیں، تو ہم نے 100 ممبرز ہیں وہ شارٹ لسٹ کیے۔ 100 شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کے انٹرویوز کیے، تو ان انٹرویو کرنے کے بعد ہم نے 50 ممبرز جو ہیں ان کو سلیکٹ کیا، وہ فائنل ہمارے ہوئے شارٹ لسٹ، کیونکہ میرا یہ فوکس ہے کہ ہم کوانٹٹی پہ نہ جائیں، ہم کوالٹی پہ فوکس کریں، اور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خود بھی انٹرسٹڈ ہیں کام کرنے کے لیے، کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اور وہ لوگ ہوں جو پروڈکٹیو کام کریں۔ تو جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں ان کو بھی کوشش کی ہم نے کہ اس میں ہم نہ لیں۔ پھر ہم نے کوشش یہ کی کہ جو اسٹوڈنٹس ہم لیں، جو نیچے کیٹیگریز میں لوگ ہیں وہ فریش ہم لیں، اور وہ ان کو ہم پھر اپنے طریقے سے ٹرین کریں، ان کو گائیڈ کریں کہ وہ کس طرح سے مارکیٹ میں جا کے ایکسل کر سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا تھا کہ فیوچر میں آپ اپنی اس کلب کو کہاں دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ کس حد تک اس جو آپ کی ٹیم ہے اس میں جو پاکستانی شامل ہیں وہ کس حد تک اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور خاص کر ہماری یوتھ کے اندر۔ آپ نے اگر ہمارے کوئی ایونٹس دیکھے ہوں جو ہم نے کووڈ کے دوران بھی ایونٹ کیے ہیں، تو اس میں ہم نے پاکستانیز کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ ہم نے جوائنٹ وینچرز کیے، کچھ جوائنٹ ایونٹس کیے، تو وہاں یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ ویژنری ہیں، اور ہمارے پاکستانی جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بہت کچھ کیا بھی۔ ہم نے ڈیانا ایوارڈیز کے ساتھ ایک سیشن کیا، اور انہوں نے وہ کنٹریبیوشن کی ہے پاکستان میں بھی، اور انٹرنیشنل لیول پاکستان کا نام ایسے روشن کیا کہ دنیا حیران ہے کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس طرح سے یہ کام کر لیتے ہیں۔
اور یہ جذبہ جو ہے ہمیں بہت زیادہ نظر آیا. تو جو اپرچونٹی کلب کی آپ نے بات کی ہے, ہم نے ابھی اس کے گلوبل چیپٹرز لانچ کرنے سٹارٹ نہیں کیے, صحیح. لیکن وی آر ریڈی کہ ہم اس کے چیپٹرز جو ہیں وہ لانچ کریں. نیپال میں ہم کر سکتے ہیں, بنگلہ دیش سے ہمارے پاس اپلیکیشنز ہیں, جرمنی سے ہمارے پاس اپلیکیشنز ہیں, اور بے شمار ایسی کنٹریز ہیں جہاں سے ہمارے پاس اپلیکیشنز ہیں, اور وہ ریڈی ہیں کہ وہاں پہ وہ اپرچونٹی کلب کے ایک چیپٹر لانچ کریں. لیکن ابھی ہم چل رہے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی والا جو ایک چیز ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس ریس, ہم زیادہ جلدی میں نہیں ہیں. اگر کووڈ نہ ہوتا تو ہم اب تک ایک انٹرنیشنل ایونٹ کر چکے ہوتے ہیں. ہمارا ایک ایونٹ آذربائیجان میں پلان تھا کرنے کا, ایک انٹرنیشنل یوتھ کانفرنس, لیکن ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے پرابلمس ہوئی تو ہم وہ نہیں کر سکے. لیکن وہ انشاءاللہ ابھی جیسے سچویشن بہتر ہوتی ہے تو اس سال کے اینڈ پہ ہم انشاءاللہ وہ ایک کانفرنس کریں گے. تو obviously اس کے بعد پھر ہم اس کو گلوبلی جو ہے وہ پراپر ایک اس کے چیپٹرز ہم لانچ کریں گے پوری دنیا میں. تو یہ یقیناً یہ ہماری جو ینگسٹرز کی ٹیم ہے, جو پاکستانی ینگسٹرز ہیں, ان کی جو ٹیم ہے, یہ ان کی کاوشیں اور ان کی محنت ہے کہ ابھی تک یہاں پہ ہم پہنچے ہیں. اور ون مین آپ کو پتہ ہے شو تو ہوتا کوئی نہیں ہے, بالکل. سارے مل کر ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. اور میری ٹیم میں جو میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں, ینگسٹرز ہیں, اور الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا احسن صاحب, اپارٹ فرام دس مجھے یہ بتائیے گا کہ بینگ اے میڈیا پروفیشنلس جو ہیں, آپ نے ماشاءاللہ کام کیا ہوا ہے, کافی عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں. جو آج کل کی لاٹ آ رہی ہے, میس کمیونیکیشن کر رہی ہے, اور پچھلے دنوں فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آئی تھی, ایک بہت ہی مشہور اینکر پرسن ہے ان کی, کہ جو ٹی وی کا دور ہے وہ ختم ہونے والا ہے عنقریب. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے یا آپ کیا کہیں گے کہ جو میس کو ہم کر رہے ہیں آگے جاب اپرچونیٹیز کس طرح ملیں گے ان کو؟ دیکھیں, جو میس کام کر رہے ہیں نا ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اچھا. اور بلکہ ان کے لیے انٹرپرینورشپ کی اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. صحیح. اب یہ آپ نے خود سمجھنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ نوکر بننا چاہتے ہیں یا آپ مالک بننا چاہتے ہیں؟ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ الگ ہیں. صحیح. جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور میں اپنے بہت سارے فرینڈز میں اپنے جونیئرس کو آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ یار اس بچے نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہی کام شروع کیا تھا. تو آپ دیکھیے, آپ پاس آؤٹ ہونے سے پہلے ہی آپ یہاں پہ اینکرنگ کر رہے تھے, اور آج بھی آپ ماشاءاللہ یہاں پہ اینکر ہیں. تو یہ چیز ہے کہ آپ جو میس کام اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے. بالکل. اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں کہ میس کمیونیکیشن کرنے والے اچھے کانٹینٹ رائٹر ہیں, اچھے سٹوری رائٹر ہیں, اچھے اسکرپٹ رائٹر ہیں, وائس اوور یہ کر سکتے ہیں, یہ اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, یعنی پروڈکشن میں یہ لوگ آگے جا سکتے ہیں. آپ اسکرپٹ رائٹنگ میں آگے جا سکتے ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ میں آپ جا سکتے ہیں, آپ اینکرنگ میں جا سکتے ہیں, آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں, آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں, آپ نیوز ویب سائٹ بنا سکتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کی بنا سکتے ہیں, انفوٹینمنٹ کی بنا سکتے ہیں. تو بے شمار ایسی اپرچونیٹیز ہیں آپ کے لیے. پھر اگر آپ جاب سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو صرف میڈیا ہاؤسز ہی آپ کے لیے نہیں ہیں, آپ کے لیے این جی اوز میں بھی اپرچونیٹیز ہیں, آپ کے لیے کالجز, یونیورسٹیز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اپرچونیٹیز ہیں, آپ کے لیے کارپوریٹ سیکٹر میں اپرچونیٹیز ہیں. کیونکہ ہر ایک کو پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہے ہر ایک کا, اور ہر ایک کو ضرورت ہے آج کل پبلک ریلیشنز کی. ایون سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی میس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کافی زیادہ افیکٹو ہیں ایز کمپیئر ٹو مارکیٹنگ اسٹوڈنٹس, کہ ان کے پاس وہ اسکلز ہیں, انہوں نے سارا وہ نالج ان کے پاس ہے جو سوشل میڈیا ڈیل کرنے کے حوالے سے, برانڈ امیج کے حوالے سے, پبلک پرسیپشن کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں وہ میس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں. تو میری ان کو سجیشن یہ ہے, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, کہ آپ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہی کام سٹارٹ کر دیں. جب تک آپ ڈگری آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے اس وقت تک آپ کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہے اور آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کون سی فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ جب ہم ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم مارکیٹ میں جاب تلاش کرنا شروع کرتے ہیں, یا جو بھی ہم نے بزنس کرنا ہوتا ہے, کام کرنا ہوتا ہے, ہم وہ کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس وقت تک ہمارے پہ فیملی کا ایک پریشر آ جاتا ہے کہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی, اب کیا کرنا ہے. تو وہ ہم ایکسپیریمنٹس کے فیز میں سے نکل جاتے ہیں, پھر ہم پریکٹیکلی, ہماری پریکٹیکل لائف کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں پرابلمس آتی ہیں, پھر مایوسیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ ایجوکیشن جب حاصل کر رہے ہیں, اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو جب آپ پاس آؤٹ ہوں گے تو آپ کے پاس یا تو بزنس ہوگا یا پھر آپ کے پاس جاب ہوگی. احسن صاحب, ون لاسٹ کویشچن, کہ ہماری آج کی جو یوتھ ہے بے شک بہت پوٹینشیل ہے, ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن کوئی ایک لوپ ہول آپ کو نظر آتا ہے جس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, امپرومنٹ کی ضرورت کب نہیں ہوتی اور کس کو نہیں ہوتی اور کس معاشرے میں نہیں ہے. بالکل. آپ جن کو ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں, آپ وہاں جا کر دیکھ لیجئے, وہاں بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو ہمارے ہاں جو امپرومنٹ کی ضرورت ہے وہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا فوکس کریں ٹریننگز کے اوپر. صحیح. اور وہ ٹریننگز ان کو کروائیں جو بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے بزنس کی ایجوکیشن, یعنی بزنس اسٹڈیز وہ لوگ پڑھا رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی بزنس نہیں کیا.
میس کمیونیکیشن وہ لوگ پڑھا رہے ہیں جنہوں نے خود میڈیا میں کبھی کام نہیں کیا، یعنی وہ تھیوری پڑھی ہے انہوں نے، وہ تھیوری کے ماسٹر ہیں. بالکل. مثلا میں آپ کو اس کی ایک لوکل اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم کسی ایسے شخص سے راستہ پوچھتے ہیں کہ جس نے کبھی اس راستے پہ وہ گیا نہیں ہے، وہ گوگل کرتا ہے، گوگل سے آپ کو بتاتا ہے کہ یار یہ اتنے کلومیٹرز ہے، آپ یہاں سے ایسے جانا اور اس کے بعد اس جو سٹاپ آئے گا وہاں سے آپ ٹرن لے لینا اور آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے، اتنا ٹائم لگے گا. وہ گوگل میپ سے آپ کو دیکھ کے بتاتا ہے، یعنی وہ تھیوری کا ماسٹر ہے. لیکن جو ڈیلی وہاں سے گزرتا ہے تو پھر وہ اگر جیسے ہم اکثر مذاق بھی ہوتا ہے یہاں پہ کہ یہاں سے وہ راستہ کیسے بتاتے ہیں، نیرو نیر، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ یار یہاں سے جانا، لیکن اس گلی سے نہ جانا، اگر جاؤ گے دھیان رکھنا وہاں پہ ایک گٹر کھلا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہاں جاؤ گے تو فلانی پان شاپ ہے، اس پان شاپ سے 2 گلیاں چھوڑ کر آپ نے رائٹ ہو جانا ہے. رائٹ جاؤ گے تو تیسرے نمبر پہ جو براؤن کلر کا دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے جو گلی ہے آپ نے وہاں جانا ہے. اس گلی میں مطلب وہ اس طرح آپ کو نشانیوں کے ساتھ بتائے گا اور اس کو پتا ہوگا یہ گلی ہے، یہ سڑک ہے، یہاں پر یہ چیز ہے، یہاں پر یہ چیز ہے. تو میرے حساب سے جہاں پہ گیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اکیڈیمیا ہے اس میں کچھ پرابلمز یہ ہیں کہ ایسے ٹیچرز کو جو ہے وہ وہاں پر لایا جائے کہ جنہوں نے خود پریکٹیکلی کام کیا. اگر ایسا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جنہوں نے ڈگری حاصل کی ہے وہ کوئی نالائق لوگ ہیں یا وہ کیپیبل نہیں ہے، آپ ان کی ٹریننگز کروا دیں، آپ ان کو لنک کر دیں، آپ پروفیشنلز کے ساتھ، پروفیشنلز آئیں، وہ ٹیچرز کو بھی ٹرین کریں. ٹیچرز کی ٹریننگ کا ایک اسپیشل میکینزم جو ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ کمپلشن ہونی چاہیے کہ آپ ٹیچرز کو ٹریننگ کرائیں، ٹیچرز کو ٹرین کریں اور وہ پھر آگے اسٹوڈنٹس کو بتائیں. جب ایک ٹرین ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بتائے گا تو آبویسلی جو اسٹوڈنٹس کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہیں یا ان کے لیے جو راستے تلاش کرنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہیں یا جو چیلنجز کو فیس کرنے میں انہیں پرابلم آتی ہے تو وہ پرابلم نہیں رہے گی. تو ہماری یوتھ کا جو پوٹینشیل ہے اگر وہ سفر 2 سال میں کرتے ہیں تو وہ سفر جو ہے 2 مہینوں میں ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ احسن صاحب آپ کا کہ آپ نے انتہائی اپنے مصروف وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. جی بہت شکریہ ابوبکر آپ کا کہ آپ نے یہاں پر بلایا. میں ڈاکٹر باجوہ صاحب کو بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں بلایا اور عزت دی ہے. اور یقیناً اگین میں وہی بات جو سٹارٹ میں کی تھی کہ یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ جہاں میں اسٹوڈنٹ تھا آج وہاں میں ایک گیسٹ کے طور پر بیٹھا ہوں اور میں اپنے سے جو جونیئرز ہیں ان کو گائیڈ کر رہا ہوں. ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.